قرآن لے لیں سب لوگ. شروع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی سورۃ البراءۃ رقم الآیت 36، سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 36، 10واں پارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ. زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین. مومنین مومنات، بسم اللہ سے والناس تک الیکٹرانکلی ورچوئل درس تفسیر قرآن بنام سخاوت القرآن کی آج نشست نمبر 156 کا آغاز سورۃ البراءۃ کی آیت نمبر 36 سے ہو رہا ہے. آج کا درس پورے 10 مہینے کے بعد ہو رہا ہے. اب انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ویکلی بیسس پہ درس ہوتا رہے. آج تھوڑی سی تاخیر بھی ہو گئی، کچھ لیلۃ البقیع کی مناسبت سے سنٹر کی پریپریشن بھی کرنی تھی، کچھ ٹیکنیکلی پرابلمز بھی تھے. تو آج کا جو درس ہے الحمدللہ شروع ہو رہا ہے درس قرآن بنام سخاوت القرآن. الحمدللہ آج سنڈے اسکول بھی شروع ہو گیا، اگرچہ آج تقریباً 5 بچے اور 2 فیمیل شریک ہوئیں. انشاءاللہ اگلے سنڈے سے امید رکھتے ہیں کہ مزید اور بچے بھی آئیں گے، پیرنٹس توجہ دیں گے. آج کے درس میں سب سے پہلا جو ایشو ہے آیت نمبر 36 میں، وہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. جتنے بھی
मज़ाहिब हैं, ज़बानें हैं, कल्चर हैं, मुल्क हैं, जहाँ जहाँ भी तौक़ीत का ख्याल रखा जाता है, अलैकुम अस्सलाम बिस्मिल्लाह, आप ये हैरान होंगे कि वहाँ वहाँ महीनों की तादाद 12 ही है। किसी के यहाँ, हिंदुओं के देख लें, सिखों के देख लें, क्रिश्चियन के देख लें, रोमन एम्पायर के देख लें, मुसलमानों के देख लें, बुर्ज भी 12 हैं, महीने भी 12 हैं। ये पहला इशू है आज के दर्स का 36वीं आयत में कि महीनों की तादाद 12 है। उन 12 में से 4 में ज़माने जाहिलियत में भी जंग हराम थी, यानी वो लोग जो अभी इस्लाम को नहीं मानते थे मगर वो इस कानून को मानते थे कि ज़ीक़ाद में, ज़िलहज में, मुहर्रम में और रजब में जंग नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मुहर्रम को हम मुहर्रम कहते हैं। उसकी वजह यही है कि इसमें जंग हराम थी। अगर आप मफ़हूमन और मुरादन इसे लें तो यूं है, मेरी हम्बल रिसर्च के मुताबिक एक हराम होता है, एक मुहर्रम होता है। हराम वो है जो मजबूरी में जायज़ हो जाए, मुहर्रम वो है जो मजबूरी में भी जायज़ न हो। महारिम से निकाह मजबूरी भी हो, जान जा रही हो, जान चली जाए, महारिम से निकाह नहीं हो सकेगा वो, क्योंकि मुहर्रम है। इसी तरीके से इन 4 महीनों में मजबूरन भी जंग नहीं हो सकती, इसलिए इसको मुहर्रम कहा गया। मुहर्रमुल हराम यानी वो मोहतरम महीना जिसमें मजबूरन भी जंग जायज़ नहीं है। अब आप देखें, अल खिलाफतो मुहर्रमतुन अला आले अबी सुफियान, हुजूर की हदीस है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब आप तशरीफ ले गए हैं 28 रजब को नाना का दियार छोड़ा है, तो सामने कुछ लोग मिले, अब्दुल्ला इब्ने उमर मिले, मरवान इब्ने हकम मिला, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मिले, मोहम्मद हनफिया ने रोका वगैरह। यानी पहले इब्तिदा में, पहले जब वो मक्का में इंचार्ज बनाए गए तब नहीं। तो जब वो दुश्मन मिलते थे तो सरकार का लहजा बड़ा सख्त हो जाता था। मसलन आपने फरमाया इन्नी समय तो अनजद्दी, मैंने अपने नाना से सुना था, वो फरमाते थे अल खिलाफतो मुहर्रमतुन अला आले अबी सुफियान, खिलाफत हराम है, शदीद हराम है, मजबूरन भी जायज़ नहीं है अबू सुफियान के पूरे ख़ानदान के लिए। अब समझ में आई बात कि क्यों 3 खिलाफतों पर मौला अली खामोश रहे। जब अबू सुफियान का बेटा आया तो टकरा गए, क्योंकि वहां मजबूरन जायज़ नहीं थी, पहली 3 खिलाफतों में हराम थी। अब ये अमारत मुहर्रम हो रही है, मुहर्रमतुन अला आले अबी सुफियान। 74,000 बंदा क्यों ना मर जाए, एक रात में 10,000 बंदा क्यों ना मर जाए, नहरवान में 4,000 क्यों ना कट जाए, गर्दने कटे। आले अबी सुफियान के लिए खिलाफत मजबूरन भी जायज़ नहीं। इसी तरीके से मुहर्रम में भी मजबूरन जंग जायज़ नहीं थी। यहाँ पर जब से यौमा खलक़ अस्समावात वल अर्द, जब से अल्लाह ने ज़मीन व आसमान बनाई, महीने 12 ही चल रहे हैं। मिनहा अरबातुन हुरुम, 4 उनमें से हुरुम है, हुरुम यानी हराम, वही मुहर्रम
जिनमें जंग जायज़ नहीं। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये दीन है जो कायम है, इस्टेब्लिश दीन यही है। फला तज़लिमू फ़ीना अनफुसकुम वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़तन कमा युक़ातिलूकुम काफ़ा। ये अजीब हुक्म हो रहा है, इन 4 महीनों में अपने ऊपर जुल्म न करना। अपने ऊपर से मुराद ये है कि अगर तुम जंग करोगे तो मुहर्रम में करोगे तो सज़ा पाओगे, या अपने लोगों को, यानी रिश्तेदार तो सारे हैं आपस में, तुम्हारे दुश्मन भी जो हैं दरअसल तो तुम्हारे रिश्तेदार ही हैं। या कत्लों की दुश्मनियाँ देख लें, जहाँ 100 बंदा मारा जाता है, जब सुलह होती है तो वो रिश्ते नाते कर लेते हैं और कहते हैं तू तो मेरे दादा का पोतरा है और तू मेरे परदादा का और परनाना का दोतरा है। तो बस देखिए, तो असल में तो सब रिश्तेदार हैं ना आपस में। इंसान सारे आपस में रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं। तो इसलिए भी है कि अपने ऊपर जुल्म न करो, यानी अपने भाइयों को न मारो, अपने रिश्तेदारों को न मारो, इंसान भाइयों को न मारो, या खुद पर जुल्म न करो। हाँ, मुशरिकों से लड़ो जैसे वो तुमसे लड़े, ऐसे नहीं कि इब्तिदा करो। इब्तिदा इस्लाम में जायज़ नहीं है। वो तुम पर हमला करें तो डिफेंसिव वार के तौर पर उनको फिर जवाब दो, जैसे वो हमला करे वैसे जवाब दो। और फिर बताया कि वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, ये भी जान लो कि अल्लाह तकवा वालों के साथ है। ये 36 में 37 में इन्नमन नसीओ, कुछ लोग भूल जाते थे। निसियान जानते हैं ना, निसियान भूल जाना, हिजियान, ऑल फॉल कहना। ये जो पागल लोग बैठते हैं बाज़ारों में, चौकों में, तो ऑल फॉल कहते रहते हैं वो। हमारे यहाँ एक रफ़ीक होत थे, पुलिस में थे वो, पुलिस के सिपाही थे, बड़े लहीम शहीम थे, गोरे चिट्टे, बहुत ऊंचे। डेरा इस्माइल खान के बॉर्डर पे हमारे जो कोटला जाम, वहाँ पर वो थे। मोमिन भी पक्के थे, जाकिर भी थे। बाद में बेचारे वो ज़रा उनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया, तो फिर वो ऑल फॉल कहने लग गए थे, गलत बातें कर रहे थे। तो निसियान ये होता है कि इंसान भूल जाता है कि वो असल में क्या है। निसियान का मतलब ये है, नासिया यानी भुला दिया, ये भूल गया कि उसको यहाँ ये बात नहीं करनी, इसे कहते हैं निसियान। मौला तो ये फरमाते हैं कि अव्वलुन्नासिन, फरमाते हैं इंसान पे कोई गिला ही नहीं, पहला जो इंसान था बेचारा वही भूल गया। देखिए क्या जुमला है मौला का, अल्लाह अकबर। पहला इंसान ही भूल गया कि मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ नहीं रहना चाहिए। खैर, तो तभी तो मौला से किसी ने पूछा कि अल्लाह कब तक माफ़ फरमाएगा, तो मौला फरमाते हैं जब तक शैतान में बहकाने की सलाहियत मौजूद है तब तक अल्लाह माफ़ फरमाता रहेगा। क्योंकि इंसान बेचारा कमज़ोर है ना, दुश्मन हमारा मलऊन इतना ताकतवर है, हमें पता नहीं वो कमीना किस जगह से घात लगा के आ जाएगा। ये दुश्मनियाँ होती हैं ना जो, उसमें ये पता होता है ये एरिया मसलन हमारा है, उस एरिया में बग़ैर बंदूक के भी मलिक साहबान, खान साहबान फिरते रहते हैं कि भाई यहाँ कोई नहीं आएगा, ये एरिया हमारा अपना एरिया है। इस गली से आगे जाएंगे तो बंदूक लेके चलना है, उस गली के आगे बिल्कुल जाना ही नहीं है, मारे जाएंगे। तो पता होता है, एक लेयर्स होती हैं, रेज होती हैं, रो जिसको आप कहते हैं, एक रो होती है कि इस रो में बच जाएंगे। शैतान कमीने से बचने की रो कोई है ही नहीं। यही है कि मस्जिद से अटैच रहें, हज पे चले जाएं, ज़ियारत कर लें, डेली कुरान पढ़ लें, बावुज़ू रहें, नेक हो जाएं, तो कुछ उम्मीद है, हाँ बचत हो जाएगी, शाबाश। वरना तो फिर वो तो कमीना खड़ा हुआ है, लड़ाई झगड़ा कराने के लिए हर वक्त तैयार है। तो इन्नमन नसीओ, अगली आयत में ये कहा ज़ियादतुन फिल कुफ्र, ये जो इन्होंने हेर फेर किया, भूल गए हुर्मत को और हेर फेर कर गए। एक साल कहते थे इस रजब में इस साल जंग नहीं करेंगे, अगले रजब में कहते थे इस साल जंग करेंगे। अल्लाह फरमा रहा है ज़ियादतुन फिल कुफ्र, ये कुफ्र में बढ़ गए। युज़ल्लु बिहिल्लज़ीना कफ़रू, इसके ज़रिए गुमराह किया गया काफरों को।
क्या करते थे? युहिल्लूनहु आमन व युहर्रिमूनहु आमा। एक साल अपनी तरफ से जंग को हलाल करार दे देते, दूसरे साल अपनी तरफ से जंग को हराम कर देते। जैसे हमारे यहाँ, मैं नाम नहीं लेता स्टेट का, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई ला सूट वगैरह ना कर दे, बड़ा डरना पड़ता है। एक स्टेट में ऑलमोस्ट 29 साल से हराम खिलाया जा रहा है। 29 साल से बंदा हराम खिला रहा है, अलल ऐलान, मस्जिदों में भी खिला रहा है, इमाम बारगाहों में भी खिला रहा है। अब ये है मुसीबत। और वहां मैंने देखा बड़े बड़े मुफ्ती वहां पर वो खा रहे होते हैं बारबेक्यू। जी हाँ, तो एक दफ़ा मैं इत्तेफाक से गुजर रहा था, तो मुफ्तियान वक्त वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। तो मैं जैसे गया तो मुफ्तियों ने मेरे सामने भी बढ़ा दी मुर्गे मुसल्लम और चाँपें। तो मालिक ने फ़ौरन कहा कि इनके आगे न रखो, ये नहीं खाएंगे। मैंने कहा चलो शुक्र है खुदा, या अल्लाह तू गवाह रहना, ये चाय पी लेंगे हमारी, ये गोश्त नहीं खाते हमारा। अब अफसोस का मकाम ये है कि जानते बूझते हुए आप कह रहे हैं ये हलाल है, हालांकि ये हराम है। चिकन हराम है, आप कह रहे हैं बिस्मिल्लाह पढ़ दें हलाल है। तो फिर अवाम जो बच्चे हैं वो ख़राब तो होंगे ना, बच्चियाँ फिर ख़राब तो होंगी ना। फिर शिकायत करते हैं बच्चे हमें मारते हैं। क्यों नहीं मारेंगे? जब आपने उन्हें हराम खिलाया है जानबूझकर, तो उसका नेचुरल असर तो होगा। खैर, ये चाहते थे कि बस वो इक्वल कर दें, वो जो कोरम है वो पूरा कर दें, कि कोरम पूरा कर दें कि हलाल भी हो गया हराम भी हो गया। तो जो शैतान कमीना है ज़ुय्यन लहुम सुअ अमालिहिम, उसका काम ये है कि वो डेकोरेट करके पेश करता है। अजीब है। आप यकीन करें कि कुरान के लिए आप किसी को दावत दें ना, संडे स्कूल के लिए दावत दे दें, कुरान के लिए बड़ी मुश्किल से 2-4 बंदे आएंगे। और आप ये कह दें कि फ़लाँ जगह फ़लाँ मस्जिद के सामने पाकिस्तान से तशरीफ़ लाई हुई हैं एक तवाइफ साहिबा, वो नाचेंगी, सारे वहाँ पहुँच जाएंगे, पूरी फैमिली वहाँ पहुँच जाएंगी, हिजाबों में ज़बरदस्त हिजाब घूंघट मारे हुए पहने भी वहाँ पहुँच जाती है कि चलो शुगल मेला कर आए। शैतान कमीना इन चीज़ों को डेकोरेट करके बयान करता है, और दीन के कामों में वो ऐसे करता है छोड़ दें, कौन सा भागा जा रहा है, कौन से हम। ऐसे ऐसे बंदे भी मैंने देखे, मैं कई दफ़ा होता है जद्दी पुश्ती शिया है, यहाँ लेटर लेने मसलन आए, किसी ने सिफारिश की, जद्दी पुश्ती शिया है, लेटर लिए हुए 19 साल हो गए, हल्फन कहता हूँ आज तक इमाम बारगाह में कदम नहीं रखा। नहीं है कि हमारे इमाम बारगाह में नहीं, इमाम बारगाह गए ही नहीं, हैं शिया, बिल्कुल शिया है, ख़ानदानी शिया है, अपने इलाकों में बड़ी मजलिसें भी कराते हैं। शाबाश, ये बता दें तो फिर तो हमारा दर्स कामयाब हो गया मोहम्मद इकबाल। बस ये कि आपके इलाके के हैं, इतना ही बता देंगे, हैं आपके इलाके के। जी हाँ, वो मलक भी तो ऐसे ही है ना, अल्लाह उनसे भी बचाए। हाँ, तौबा तौबा तौबा, जो आपके इलाके के मलक हैं, अल्लामान व लफीज, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अल्लाह रहम फरमाए, बस हम सब पे अल्लाह रहम करे। हमारा मकसद ये होता है इस दर्स में कि हम जंग ख़तर बजाते हैं। जैसे चौकीदार होता है ना, चौकीदार के पास हमारे यहाँ बंदूक तो कोई नहीं होती ना, आपको पता है, अब तो बंदूकों वाले आ गए हैं। जब हम थे बच्चे उस वक्त तो वो एक डांग होती थी, एक सोटा होता था, और वो ये कहता था मेरे भरोसे पे न रहना, जागते रहना। हमारा हिसाब वो है, हमारे हाथ में तो डंडा भी नहीं है गरीबों के, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जागते रहना, हमारे भरोसे पे न रहना। हम बता रहे हैं कि चोर डाकू आ सकते हैं, जागते रहें। खैर, ये 37 नंबर में ये बताया गया वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन। ये 2 आयतें पढ़ लें, फिर आगे पढ़ते हैं। ये ज़रा इजी दर्स है, आपको याद होगा जब शुरू भी किया था 2014 की 1 जनवरी को ये शुरू हुआ था। कितने साल हो गए? 2008 साल हो गए, मगर अभी 156 पे पहुँचे हैं
کیونکہ یہ درس 10 مہینے کے بعد ہو رہا ہے. اب کوشش کریں گے کہ ہر سنڈے کو انشاءاللہ ہو جائے، جتنے بھی لوگ آئیں گے. اللہ کے حکم سے شروع کر دیتے ہیں. بس میں نے سوچا کہ اب کرونا تو ہے گیا ہے چلا، ہو سکتا ہے کرونا میں ہم مر گئے ہوتے تو فاتحہ ہو رہا ہوتا کہ بڑے اچھے آدمی تھے مولانا سخاوت صاحب، بہت اچھے تھے، نیک تھے، بڑے بڑے انہوں نے خدمت کی، ایک فاتحہ پڑھ دیتے. تو اب وہ نہیں ہوا نا، زندہ ہیں تو چلیے شروع کر دیتے ہیں. پھر جب اللہ نے زندہ رکھا ہے تو چلیے قرآن کے خادم بنتے ہیں. اب شروع کرتے ہیں درس انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. تحقیق مہینوں کی تعداد، شہور جمع ہے شہر کی. وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہمارے یہاں شہر ہوتا ہے سٹی. ہم پوچھتے ہیں بھئی شہر کا کیا حال ہے؟ ملک صاحب آئے؟ میں نے کہا شہر کا کیا؟ ہم شہر سے مراد سنرال سمجھتے ہیں، کیونکہ شہر سے باہر جو ہوتا ہے وہ گاؤں ہے، وہ مطلب رورل ایریا ہے، ڈیرے ہیں. تو ہم کہتے ہیں شہر سے، حالانکہ ہمارا ہے گاؤں مگر ہم اس کو شہر کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں. آپ بلکہ حیران ہوں گے کہ میں پہلی مرتبہ جب لاہور گیا، میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا، تو وہاں کسی نے کہا کہ شہر چلیں، تو میں نے کہا سنرال چلیں. مجھے پتہ نہیں تھا کہ سنرال کے علاوہ بھی کوئی شہر ہے. میں سمجھ رہا تھا شہر ہوتا ہی صرف سنرال ہے. تو اب پتہ چلا وہ تو گاؤں ہے، وہ تو شہر ہے ہی نہیں. اس کو تو شہر کہنا شہر کی بھی توہین ہے. مگر شہر سے مراد ہم جو شہر لیتے ہیں یا شہر لیتے ہیں وہ سٹی ہے. مگر اللہ کے نزدیک قرآن میں عربی میں جو شہر ہے، شہر نہیں شہر، ہاں پر جزم ہے، وہ مہینہ ہے. عدہ سمجھتے ہیں نا، یہ خواتین اللہ نہ کرے کسی کو طلاق ہو جائے تو ان کا عدہ ہوتا ہے. عدہ 3 مہینے 10 دن یا 4 مہینے 10 دن، عدت الطلاق یا عدت الوفات. ہاں وفات کا بھی عدہ ہوتا ہے. یہ عدہ جو ہے، عدہ اس لیے ہے، عدہ یعنی وہ پیریڈ، ویٹنگ پیریڈ، یا وہ تعداد، بیسیکلی وہ تعداد کتنے مہینے یا کتنے دن خاتون شادی نہیں کرے گی، اس کو کہتے ہیں عدہ. یہ عدہ کا لفظ یہاں بھی استعمال ہوا اور ایک جگہ اور بھی استعمال ہوا. حضور سے پوچھا جو ہمارے حدیث قصہ والے صحابی رسول ہیں، کون ہیں؟ نا حدیث قصہ والے جابر ابن عبداللہ انصاری. شاباش. جابر جو تھے وہ تقریباً بلائنڈ ہو گئے تھے آخری عمر میں. جابر نے حضور سے پوچھا ما عدت الائمت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمارے جو امام ہیں یہ اثنا عشریوں کے، وہ کتنے؟ آپ نے فرمایا عدتہم یعنی عدت الائمت عدت الشہور عند اللہ فی کتاب اللہ. فرمایا جو تعداد مہینوں کی ہے قرآن میں اللہ کے نزدیک، وہی تعداد تمہارے اماموں کی ہے. یہ دونوں مکاتب فکر نے اس حدیث کو لکھا ہے. پھر پوچھا تو فرمایا عدتہم عدت نقباء بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل کے 12 نقیب تھے، سیکیورٹی گارڈ، جتنی تعداد ان کی تھی اتنی تعداد تمہارے اماموں کی ہے. تو گویا الحمدللہ حضور نے تو بتا دیا. اب ہم نہ سمجھیں یا امت نہ سمجھے تو وہ الگ بات ہے. یہی وجہ ہے کہ 12 امام الحمدللہ صرف ہمارے ہیں، ورنہ اگر کچھ ہمارے اور بھائی 12 امام مانے تو انہیں پھر یزید کو 6واں امام ماننا پڑتا ہے. ہاں کوشش کر رہے ہیں نا. بڑی شرم کی بات ہے. مجھے یاد ہے مولوی اسماعیل آئے تھے ہمارے گاؤں میں، تو ہمارے جو نانا تھے ملک سرفراز خان، وہ زندہ تھے اس وقت، تو میرے دادا بھی زندہ تھے، ملک شیر محمد، میرے والد صاحب بھی اتفاق سے وہاں تھے. انہوں نے بڑی خوبصورت تقریر کی.
مجھے آج بھی یاد ہے، بچہ تھا میں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ انہوں نے کتاب نکالی باقاعدہ کہ میرے بھائیوں یہ ہے میری کتاب، یہ ہے آپ کی کتاب، یہ ہے اللہ کی کتاب۔ انہوں نے کہا اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے 12، حدیث رسول کی کہہ رہی ہے 12، شیعہ اور سنی سب کہہ رہے ہیں امام تو ہیں 12، کہہ رہے ہیں 12۔ انہوں نے ان کی خاص کتاب نکالی، آپ کو پتہ ہے بتا چکا ہوں، صحیح کتاب جو سب سے بڑی کتاب ہے قرآن کے بعد وہ نکالی۔ انہوں نے کہا اب ایمان سے بتاؤ کہ تم کون سے سسٹم کو مانو گے؟ حاجی صوب تھا، حاجی صوب ہمارا وہ رشتہ دار تھا، حاجی صاحب خان، وہ بڑا سخت ہمارا مخالف تھا، یعنی وہ ریجڈ جو ہے نا، ریجڈ بالکل ایک دم، مگر رشتہ دار تو قریبی تھے۔ حاجی صاحب بیٹھتا تھا امام بارگاہ کے باہر کہ چھت کے نیچے اگر گر جائے چھت شیعوں پہ تو میں مر نہ جاؤں، وہ باہر بیٹھتا تھا۔ ایک پوری پارٹی ہوتی تھی جو امام بارگاہ کے احاطے میں بیٹھتے تھے مگر باہر بیٹھتے تھے گیٹ کے اندر کہ چھت گر گئی شیعوں پہ، شیعہ مر جائیں ہم بچ جائیں، وہ باہر بیٹھتے تھے۔ ہاں، ان میں ملک صاحب کے بھی ایک عزیز بھی تھے، وہ بھی وہیں بیٹھتے تھے۔ خیر، تو وہ اس دن مجھے یاد ہے حاجی صاحب کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اڑا دیا تو نے مولوی، آج اڑا دیا تو نے۔ اس نے کہا یہ ہے تیری کتاب، یہ ہے میری کتاب۔ میری کتاب کہتی ہے میرا تیسرا حسین ہے، تیری کتاب کہتی ہے تیرا چھٹا یزید ہے، اب تیری مرضی یہ مذہب مان لے وہ مذہب مان لے۔ تو یہ بات تو آپ خوش قسمت ہیں، آپ خوش قسمت ہیں کہ 12 امامی ہیں، آپ 12 امامی ہیں، کہیں شیش امامی نہیں۔ شیش امامی بھی تو ہے نا کراچی میں تو ان کی میسے بھی پڑھتا رہا ہوں، یہ جو ہاں یہ بہروں کی مصیبت پرابلم یہ ہوتی تھی کہ جب وہ زبردستی کھانا کھلانا چاہتے تھے، ایسا کوئی بہانہ مجھے بنانا پڑتا، شکر خدا ہے کہ ویجیٹیرین ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، کر لیتا تھا میں نیت کہ میں 24 گھنٹے ویجیٹیرین بن جاؤں گا، تو 24 گھنٹے پھر میں ویجیٹیرین بن جاتا تھا تاکہ ان کے شر سے بچ جاؤں۔ ظاہر سی بات ہے، نہیں بوہرے تو نہیں، وہ دوسرے ضرور، ہاں دوسرے بورے نہیں، بوروں کے بارے میں ہمارے جو علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ نجس نہیں، اس لیے ان کو کربلا میں اجازت بھی دے دی ہے، امام بارگاہ بھی ان کا ہے وہاں پر، کیونکہ وہ سب نہیں کرتے۔ یہ اصل میں اصول یاد رکھیں، جو سب کرے نا گالی دے، جو ہمارے ائمہ کو گالی دے وہ نجس ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو دوسرے ہیں نا، نام نہیں میں لینا چاہتا، وہ جو دوسرے ہیں جو بڑے وہ شوٹڈ بوٹڈ قسم کے لوگ ہیں نا، وہ سب کرتے ہیں باقاعدہ، وہ گالی دیتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو وہ گالیاں دیتے ہیں، اس لیے ہماری نظر میں وہ نجس ہے۔ جو بھی سباب اہل بیت ہے وہ تقصیر کے زمرے میں آئے گا اور وہ نجس ہوگا، وہ جائز نہیں ہے ان کے ساتھ۔ البتہ جو بوہرے ہیں، بوہروں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہمارے مراجع نے، اور میں بلکہ بوہروں کے ہاں یہاں پر بھی بیت القیم میں بھی بہت عرصے تک میں نے بوہروں کے ہاں کھانا کھایا ہے، تو وہ بلکہ حلال میٹ سے ہی لیتے ہیں وہ لوگ، میں ان کی میسے بھی پڑھتا رہا ہوں بہت عرصے تک۔ ابھی بلکہ ایک میت ہوئی تھی، یہ میرے خیال میں شاید 4 دن پہلے، تو میں وہاں اتفاق سے بوہرا ایک ملا مجھے، وہیں پر جنازے میں گئے تھے تو بوہرا بھی موجود تھا وہ ہمارا۔ خیر، تو بہرحال یہ خوش قسمتی ہے آپ کی کہ آپ 12 امامی ہیں، یہ بہت بڑا انعام الہی ہے، ورنہ وہ پیر آصف علی گیلانی تھے، شاید آپ کو یاد ہوگا، آپ جانتے ہیں ان کو کہ نہیں؟ پیر آصف علی شاہ گیلانی، یہ راجہ صاحب جانتے ہیں، اور ملک صاحب آپ تو جانتے ہوں گے، ملک نواز، آپ وہ جو جاوید اکبر ساکی کے ساتھ جو اونچے سے شاہ جی جو کمال ہے، ہمارے گھر پہ کتنی دفعہ آئے ہیں، گھر پہ کتنی مرتبہ آئے ہیں وہ جو آخری، بلکہ میں ادھر آ رہا تھا تو یاد نہیں آپ کو، وہ جو وزیر چھوڑنے مجھے گھر آیا تھا اس دن بھی تھے وہ، ہاں 350 علماء تھے اس دن، ملک صاحب بھی اس میں شامل تھے۔ اور عجیب بات یہ کہ سپاہی صحابہ کا وہ نیو یارک کا اس کا لاہور کا صدر بھی بیٹھا تھا، بعد میں بیچارہ قتل بھی ہو گیا تھا، وہ اس دن کہنے لگا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، وہ توبہ سے پہلے ہی مارا گیا، توبہ کر لیتا تو اچھا تھا۔ وہ ہمارے جو تھے ملک صاحب، ملک نذیر احمد اترا، جانتے ہوں گے، ہاں ہمارے وہ دور کے رشتہ دار ہی ہیں، وہ آوان ہیں وہ، اور وہ اترا کے ہیں، وہ ہمارا جو خوشاب میں اترا ہے، یہ جیسے بندیال ہے، یہ بندیال بھی ہمارا، یہ بھی آوان ہے، یہ جو آج کل چیف جسٹس ہے آپ کا، یہ بھی ہمارا خوشاب کا ہے، یہ بھی دور کا ہمارا رشتہ دار ہی ہے، تو فاروق بندیال کا جو بہنوئی،
آپ جانتے ہیں نا فاروق کو تو، جی ابھی خیر بلکہ مجھے ملے بھی تھے، ابھی آئے تھے باقاعدہ ملے مجھے، ایک نکاح پڑا تھا تو نکاح کے بعد ملاقات ہوئی. خیر تو بات بہت دور نہ چلی جائے، وہ پیر آصف علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ماشاءاللہ شیعہ ہو کے دنیا سے گئے، وہ کلمہ پڑھ کے گئے تھے الحمدللہ. اسد آباد میں انہوں نے کلمہ پڑھا تھا 7 محرم کو. وہ بوٹا لگایا ہوا تو میرا ہی تھا الحمدللہ، مگر ظاہر ہے کہ وہ آغا سردار علی جان جو وہ ان کے بیٹے کے ہاتھ پر، سردار بادشاہ جو ہے ان کے بیٹے کے ہاتھ پہ الحمدللہ انہوں نے شیعت قبول کی. مگر اس سے پہلے وہ تقیہ میں سمجھ لیجئے تھے ضرور. وہ بیچارے فرماتے تھے، مجھے یاد ہے جب ہم ان کے گھر گئے اور ان کے گھر علم دیکھا، ان کی بیگم کیونکہ وہ تو شیعہ تھیں، زندہ ہے اللہ انہیں زندہ رکھے، تو بچے بھی ان کے شیعہ تھے، تو خود وہ ظاہر ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے. مجھے انہوں نے ایک بات بڑی عجیب کہی، انہوں نے کہا کہ قبلہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، ہم سے پوچھیں کہ ہم کس طرح تکلیف میں ہیں، تو آپ خوش قسمت ہیں، آپ جو آل محمد کے راستے پہ چل رہے ہیں، آپ بہت بڑے خوش قسمت ہیں. اس سے بڑی خوش قسمتی اور کوئی نہیں ہے کہ کم از کم الحمدللہ جب سے میں تو پیدا ہوا ہوں میں نے تو ہاتھ باندھ کے کوئی نہیں پڑھی الحمدللہ رب العالمین، اور انشاءاللہ نسلوں میں بھی کوئی ہاتھ باندھ کے، ٹھیک ہے ہاتھ باندھ کے پڑھنے والے بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے لیے محترم ہیں، ہم ان کے جوتے بھی اٹھانے کو تیار ہیں، مگر ہاتھ کھولنا دراصل یہ طریقہ پیغمبر بھی ہے، طریقہ اہل بیت بھی ہے. تو آج کا درس تقریباً مختصر صحیح، مگر اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ اماموں کی تعداد اتنی ہے جتنی مہینوں کی تعداد ہے، اماموں کی تعداد اتنی ہی ہے جتنی نقبائے بنی اسرائیل کی ہے، اماموں کی تعداد اتنی ہے جتنے برج ہیں. یہ 3 ایشوز ہیں، اور یہ احادیث مبارکہ سے ہم نے بہت ساری چیزیں آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر دی. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ ایزی درس ہے، یہ درس بالکل ایزی ہے، ٹف نہیں ہے. یہ صرف ہم چاہتے ہیں تھوڑا تھوڑا پڑھیں اور بس شد بدھ ہوتی جائے کہ کیا کہا جا رہا ہے. تحقیق تعداد مہینوں کی اللہ کے نزدیک 12 ہے، 12 مہینے فی کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب میں، یعنی یہ حکم اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یوم کب سے یہ 12 ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے حضور کے آنے کے بعد 12 بن گئے، نہیں، یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین آسمان بنائے، آسمان اور زمین جب سے اللہ نے بنائے تب سے 12 مہینے بنائے، تب سے ہی 12 امام بنائے. یہ نہیں کہ مہینے پہلے ہوں امام بعد میں ہوں، امام پہلے ہوں گے نا، مہینے بعد میں ہوں. کسی نے کہا کہ یہ کربلا میں کیسے ممکن ہو گیا کہ تقریباً امام حسین علیہ السلام نے 7,500 افراد کو قتل کیا. 7,500، اللہ، 15,000 مارے گئے ہیں، 7,500 کو پورے سارے شہدائے کربلا نے، اور 7,500 کو تقریباً 7,500 کو سرکار سید الشہداء نے اکیلے. آپ شجاعت دیکھیں ذرا، آپ کی شجاعت دیکھیں، آپ کی بھیڑوں کی طرح بھاگتے تھے، بھیڑوں کی طرح جب سرکار حملہ فرماتے تھے. تو یہ جو کربلا کے اندر کیسے ممکن ہوا، کیسے 7,500 مار لیے، کیسے؟ چند گھنٹوں کی تو بات ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ جنگ کب شروع ہوئی ہے تو چاشت کے وقت جنگ شروع نہیں ہوئی، بلکہ تقریباً یہ زوال کے قریب جنگ شروع ہوئی، اور عصر پہ تو ختم بھی ہو گئی. یعنی چاشت کے 8 بجے نہیں شروع ہوئی، 8 بجے نہیں شروع ہوئی. حملہ تو وہ تھا نا، وہ تو سپید سحر سے بھی پہلے تھا، وہ تو الگ تھا نا. جو اصل کارزار ہے، میدان کارزار، وہ 4 گھنٹے ہوگا، 6 گھنٹے ہوگا، 6 کر لیجیے آپ، چلیے 6 گھنٹے. 6 گھنٹے میں کیسے 15,000 بندہ مارا گیا؟ 6 گھنٹے میں کیسے یہ سارے شہید ہو گئے؟ 6 گھنٹے میں کیسے یہ کائنات پلٹ گئی؟ تو میں نے عرض کیا تھا ایک زمانے میں، یہ سوال ان کے لیے کیا جائے گا جو وقت کے تابع ہیں.
ہمارے امام وہ ہیں جن کے تابع وقت کی تنابیں وہ روک سکتے ہیں، وہ چاہیں تو روک دیں کہ جب تک ہمارا یہ امتحان مکمل نہیں ہوتا اے وقت تو رک جا، یہاں پر امتحان مکمل ہوگا تب تو آگے چلے گا، سورج کھڑا رہے، بالکل، اس لیے کہ اجرام فلکی پہ ان کا اقتدار ہے، اس لیے بحث ہے اس پہ بڑی کہ عاشور کا دن کتنے گھنٹے کا تھا، بحث ہے باقاعدہ، بڑی علماء نے اس پہ بحث کی ہے کتنے گھنٹے کا تھا، کیا تھا۔ قیامت کا دن ایک دن کتنا ہوگا؟ 50,000 سال کا، اب بتائیے تو وہ وہاں پر تو ہو گیا تو وہ ایک ہی دن نا، تو تنابیں رک گئی نا، تو وہ اللہ جو 50,000 سال کا ایک دن کر سکتا ہے وہ چند گھنٹے نہیں بڑھا سکتا۔ اس میں ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، ہمیں اس میں کسی کنفیوژن میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ائمہ کا جو اقتدار ہے، ہمارے ائمہ کی جو پاور ہے، ہمارے ائمہ کی جو ولایت ہے، ہمارے ائمہ کی جو ولایت تکوینیہ ہے، یہ کون و مکان پہ جو ان کا اقتدار ہے یہ کوئی کمپیریٹیبل نہیں ہے، کوئی اس کی اللہ کی ذات کے بعد کائنات نے ان 14 ہستیوں کو وہ مقام دیا ہے جو انبیاء میں سے بھی کسی کو یا فرشتوں میں سے کسی کو عطا نہیں کیا۔ یہ ہمارا بالکل ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ آج کل بڑی بحثیں ہو رہی ہیں کہ جی وہ ولایت تکوینیہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ اگر یہ نہیں رکھتے ہیں تو پھر کون رکھتا ہے؟ اگر ولایت تکوینیہ اسرائیل کے پاس ہے تو جبریل تو ان کا نوکر ہے اور اسرائیل جبرائیل کا نوکر ہے، یہ کون سی بات ہے؟ احمق لوگ بحثیں کر رہے ہیں۔ اہل بیت کے بارے میں کوئی میجرمنٹ نہ کریں، خالق نہیں ہے، مخلوق میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں، بس یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان پیدا کیے اللہ نے تب سے مہینوں کی تعداد 12، تب سے اماموں کی تعداد بھی 12۔ اربعۃ منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 ہیں حرام مہینے۔ حرام کے 2 معنی ہیں، سمجھ لیجئے گا۔ حرام بمعنی محترم، المسجد الحرام، وہ مسجد جو کہ محترم ہے، حرمت والی، حرمات، حرمات، ہاں حرمات، حرم احترام، حرمت کہتے نہیں، بلکہ سرائکی میں خاتون کو بھی حرمت بھی کہتے ہیں، بعض علاقوں میں حرمت، ہماری حرمت باہر نہ آئے، وہ عزت۔ اچھا، دوسرا معنی الحرام کا، یہاں پر بہت ساری چیزیں حرام ہیں، کوئی بندہ جنابت کی حالت میں مسجد الحرام سے گزر بھی نہیں سکتا، ممنوع کے معنی میں، دونوں معنی ہیں اس میں۔ بلکہ ایک نواب صاحب تھے، وہ گئے حج پہ، میں نے دیکھا بڑے غصے میں واپس آ رہے ہیں، بڑے ایک دم ہمارے سرائکی کے نا ایک دم غصے میں، وہ مجلہ پہنا ہوا، وہ جو تہمت باندھی ہوئی اور اوپر جناب ترا رکھا ہوا، تو میں نے دیکھا کہ بڑے بڑبڑاتے ہوئے، غصہ کرتے ہوئے نوکروں چاکروں پہ، تو میں آگے سے مل گیا، تو انہوں نے کہا، نوکر نے کہا کہ وہ سائیں آ رہے ہیں، سائیں، او سائیں کو چھوڑ، سائیں کو چھوڑو۔ جب ہم نے سب سائیوں کو چھوڑ دیا، میں نے کہا اللہ خیر کرے، یہ کیا ہو گیا؟ تو میں نے کہا سائیں خیر تو ہے، کہتے ہیں چھوڑ بھائی چھوڑ، ہم آئے تھے اتنے پیسے لگا کے، 15-20 ہزار اپنا یہ 4-5 نوکر ساتھ لائے، اب پتہ چلا یہ مسجد ہی حرام ہے۔ استغفر، میں حج کو نہیں کروں گا، میں بڑا سمجھایا، میں نے کہا بھائی حرام کا معنی یہ ہے، اور مجھے نہیں پتا، چھوڑ، بڑی مشکل سے حج پہ راضی کیا۔ حج تو کیا، بعد میں ساری زندگی کہتے رہے کیا ہے مگر مجبوراً کیا ہے، دل نہیں کرتا تھا۔ ایسے بھی بھولے لوگ ہیں، اب ان بھولے لوگوں کے ساتھ کیا آپ لڑیں گے؟ اس لیے لڑنا نہیں ہوتا، جھگڑنا نہیں ہوتا، ہمیں مبلغ کو چاہیے پیار محبت سے ان کے نخرے ناز اٹھا کے، جی ہاں۔ منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، دین قیم یہ ہے، دیکھیے کیا عجیب، دین قیم یعنی قائم کرنے والا، اسٹیبلش کرنے والا دین یہ ہے
کہ مہینے بھی 12 اور امام بھی 12، برج بھی 12، نقبائے بنی اسرائیل بھی 12 اور ہم بھی 12 امامی، الحمدللہ۔ یہ ہے دین قیم۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان حرام مہینوں میں خاص طور پہ، ویسے تو عام میں بھی، سب میں، باقی میں تھوڑی جائز ہو جائے گا، ظلم نہ کرو اپنے اوپر۔ بتا چکا ہوں، اپنے اوپر سے مراد خود اپنے اوپر یا خود اپنے رشتہ داروں پر۔ اگر قاتل مقتول بھی جو ہوتے ہیں، عرض کیا ہے نا، آپس میں تو رشتہ داری تو ہوتے ہیں، جب صلح ہوتی ہے تو سارے رشتے نکل آتے ہیں، تو میرے پردادا کا پڑپوتا ہے اور تو میرے پڑنانا کا نواسا ہے، تو پھر لڑ کیوں رہے تھے، مار کیوں رہے تھے؟ ایک گالی پہ مار رہے ہیں، ایک گالی دے دی، قتل کر دیا، فائر مار دیا وغیرہ۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اسی طرح مکمل قتال کرو مشرکوں کے خلاف۔ کافہ سمجھتے ہیں نا، کافہ وہ کافی سے ہے نا، الکافی کافن لیشیتنا، کافہ کل، ڈٹ کے ٹوٹ کے پڑھو۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ہے نا، ادخلوا فی السلم کافہ، علی کی ولایت میں داخل ہو جاؤ کافہ، 100%، پورے کے پورے۔ یہ نہیں کہ ہاں مولا علی کے ہم غلام ہیں مگر مولا علی کہتے ہیں کہ غیبت نہ کرو، نہیں غیبت تو کریں گے، دل مل یقین، شاباش، بالکل دل مل یقین، ایسے نہیں۔ کافہ، سلم سیکیورٹی، سلم اسلام، سلم ولایت مولا کائنات، سلم ولایت محمد و آل محمد، مکمل داخل ہو جاؤ، مکمل قتال کرو مشرکوں کے خلاف، 100%۔ کتنا؟ کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ تمہارے خلاف جب لڑتے ہیں تو مکمل لڑتے ہیں نا، وہ تو کوئی کسر نہیں چھوڑتے، تو تم کسر کیوں چھوڑ رہے ہو؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو اللہ، تحقیق اللہ متقین کے ساتھ۔ آخری 2 آیتیں پڑھیں گے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، نسی یاد ہے نا، نسیان، یہ جو بھولنا ہے، بھولنا یہ کفر میں زیادتی ہے۔ کیا بھولتے تھے کہ رجب میں جنگ کر لی جا کے، اور آگے کہا بھول گئے تھے۔ یہ بھولنا کفر میں زیادتی ہے۔ زور نہیں پڑی، صاحب بہادر زور کیوں نہیں پڑی بھائی؟ بھول گئے تھے۔ اثر نہیں پڑی، بھول گئے تھے۔ میرے ابا جی کہتے تھے کہ تو نے فجر کیوں نہیں پڑھی، طالب علموں کو یا ہمیں بھی ڈانٹتے، ہاں بھائی تو نے فجر کیوں نہیں پڑھی؟ بھول گئے تھے۔ رات کا کھانا تو نہیں بھولا تھا نا، ابھی ناشتہ تو نہیں بھولے گا، دوپہر کی روٹی تو نہیں بھولے گا، کپڑے پہننے تو نہیں بھولے، سونا تو نہیں بھولا، صرف خدا ہی رہ گیا ہے بھلانے کے لیے۔ حقیقت میں عرض کر رہا ہوں، ہم نے خدا کو سیکنڈری سمجھا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، نعوذ باللہ کوئی یہ نہ سمجھ لے اس دن پونا خدا کہہ دیا، استغفر اللہ، خدا معاف کرے، کوئی پونا خدا تھوڑی ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ بندے باز ایسے ہیں جو اپنے آپ کو، ہمارے اسریکی والے نا سادہ بھولے لوگ ہیں، ہاں آدھی پونی بات، بالکل۔ وہ میرے ایک دوست تھے، تو وہ کہنے لگے، فوت ہو گئے، ابھی میں فاتح بھی پڑھ کے آیا ہوں، سردار عبدالرؤف فوت، کب سے فوت ہو، لیجیے یہ دیکھیں، یہ بھائی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، وہ فوت ہو گئے بیچارے، وہ تو باسی ہو گئے، ان کی برسیاں بھی گزر گئی، فوت ہو گئے بیچارے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ملک صاحب فلاں جو بندہ ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کا مسات ہے۔ سریکی میں مسات کہتے ہیں خالہ کے بیٹے، خالہ زاد کو، حالانکہ ایسی بات استغفر اللہ کہنی بھی نہیں چاہیے، وہ صرف محاورتاً سمجھانے کے لیے۔ تو وہ کبھی کبھی ایسے ہوتے تھے نا جو غلط باتیں کر رہے، تو انہوں نے کہنا ملک صاحب اللہ کا مسات آیا ہوا ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ ہاں سختی سے، بالکل۔ زیادۃ فی الکفر، بھولنے کے لیے خدا ہی رہ گیا ہے، بھلانے کے لیے نماز ہی رہ گئی ہے۔ تجھے قرآن یاد نہیں آ رہا، فون تو تجھے یاد ہے، فون میں تو کھانا کھاتے وقت بھی فون کے بغیر نہیں کھاتا کہ مطلب میسج آ گیا ہو، تو اتنا تو خدا کا بھی خیال رکھ لینا۔ کبھی کبھی فون کو الٹا بھی رکھ دیں، تھوڑا سا اللہ کے ساتھ بات کر لیتے ہیں، اللہ کا وقت ہے۔ اب تو ایک نیا طریقہ آ گیا ہے، پتہ نہیں آپ کے پاس آیا کہ نہیں، نماز میں فون پکڑے ہوئے،
ہاں نماز میں فون پکڑے ہوئے ہیں، ہاں بالکل، کال وہ مطلب کال کو وہ کر دیتے ہیں کہ پتہ چل جائے، نہیں پتہ چل جائے اسپیکر لگا دیتے ہیں غیر المغضوب علیہم، وہ فون بھی چل رہا ہے، اگلے کو پتہ چل رہا ہے، واہ بھائی واہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ کے نیک بندو کچھ تو تھوڑا وقت تو خدا کو بھی دے دو، کچھ تو نماز کو بھی دے دو، قرآن کو دے دو، اہل بیت کو دے دو، لا الہ الا اللہ۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، گمراہ کر دیا گیا انہیں اسی نسی کے ذریعے یا بھولنے کے ذریعے کافروں کو، کیسے گمراہ کیا؟ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، یہ بھول چوک کہاں گئی؟ ایک مہینے کو حلال کرتے ہیں، رجب حلال، ذیقعد حرام، اس سال محرم حلال، اگلے سال حرام، استغفر اللہ، کیا انہوں نے تباہی مچا دی؟ یزیدیوں نے یہی کیا نا، فتویٰ لے کے تو مارا ہے امام حسین کو، وہ جو کمبخت تھا قاضی شرح، یعنی آپ مولا علی کی غریب پروری دیکھیں، غریب نوازی دیکھیں کہ اس کو بدلا ہی نہیں، اندازہ لگائیں اس کو نہیں بدلا، جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ کیسا ہے، پھر بھی کہا چلو کوئی بات نہیں، ان کی کرم نوازی دیکھیں، صاحب علم تو تھا، بہت ملا تھا، بہت ملا، کوئی شک نہیں۔ ایک مولوی غلام اللہ تھا، آپ کو یاد ہوگا، پنڈی والا، وہ کہتا تھا، کیا کہتا تھا، خدا غلام القرآن یا ایسے کچھ ایک لفظ اس کا بنا ہوا تھا کہ میں قرآن، شیخ القرآن، شیخ القرآن، ہاں مولوی غلام اللہ آیا ہمارے گاؤں میں، ہاں شیخ القرآن بالکل، اسپیکر ہوتا تھا، اسپیکر لیتے تھے، پستول لگا کے، پسٹل لگا کے پڑھتا تھا، ہاں پسٹل لگا کے، تو میں یاد ہے مجھے، میں بچہ تھا، ہمارے رشتہ دار ہی تھے دور کے، ان کے ہاں حاجی صاحب خان کے ہاں اس کا واس تھا، تقریر کر رہا تھا، تو میرے والد بھی چلے گئے، تو میرے والد جو تھے ذرا وہ تھے، ان کا حلیہ تھا بالکل سنیوں جیسا، یعنی داڑھی بڑی تھی، ویسے کوئی چیز بھی نہیں تھی سنیوں جیسی، مگر داڑھی ان کی ہاں سنیوں جیسی تھی، جیسے ہمارے دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، آیت اللہ علامہ طالب جوہری، وہ اور میں جا رہے تھے، 80s کی بات ہے، تو گاڑی پنچر ہو گئی، تو مجھے کہنے لگے کہ یار گاڑی کا پنچر لگا لیتے ہو، میں نے تو آج تک نہیں لگایا، ڈرائیو تو کر لیتا ہوں، کہنے لگے میں بھی ایسا ہوں، کیا کیا جائے؟ میں نے کہا بھی کچھ میں دیکھتا ہوں، تو کہنے لگے یار کچھ پنجابی اسکل استعمال کرو، کچھ سریکی وریکی کا بندہ ڈھونڈو، میں نے کہا چلیے، میں باہر کھڑا ہو گیا، ذرا تھوڑا موٹاپا تھا، آپ کو تو یاد ہے، اب تو پتلے ہو گئے نا، اس وقت ذرا موٹاپا تھا، اچھے موٹے تازے تھے، باہر جو کھڑے ہوئے، شلوار بھی پہنے ہوئی تھی، تو ایک دودھ ہی گزرا، یہ دودھ والا نہیں ہوتا، اسے سریکی میں وجہ سائیں کیوں کھڑے، خیر ہے کیوں کھڑے؟ تو میں نے کہا بھائی دیکھو بات سنو، سریکی، میں نے کہا علامہ طالب جوہری کو جانتے ہو؟ او بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، وہ اہل سنت تھے کہ وہ جو آتے ہیں نا، ہاں میں نے کہا وہی، میں نے کہا یار ان کی گاڑی ہو گئی ہے خراب، تو یہ ٹائر تو بدل دو، اس نے کہا میں 7 دفعہ بسم اللہ بدل دوں، ملوا دو گے ان سے؟ میں نے کہا بالکل ملوا دوں گا، خیر جناب وہ ٹائر بدل لیا، ٹائر جب بدل کے وہ اسٹیپنی لگا کے ٹائر اس میں ٹرک میں ڈال دیا، تو مجھے کہتا ہے کہ سائیں اب ملوا، سائیں سے ملوا، میں قبلہ آپ کو پتا ہے کہ چھوٹے سے تھے، بالکل ہی چھوٹے سے تھے، بہت ہی چھوٹے تھے، یہ آپ جو دیکھتے ہیں نا نیچے وہ تکیے وکیے رکھتے تھے، تب اتنے بڑے بنتے تھے، ویسے وہ گھر میں تو بہت ہی چھوٹے تھے، تو علی سے پوچھے، ہمارے علی سے یہ کتنے چھوٹے تھے، ہمارے گھر پہ رہے ہیں نا، تو یہ ہمارا علی جو ہے مولانا، ہاں سائیں، تو جی ہاں میں نے ان کی زیارت بھی کی ہوئی ہے، خیر جناب وہ بلکہ عجیب ہے کہ وہ ان کے ساتھ وہ بھی ہو گیا کہ میں ناراض ہو کے چلا گیا، تو طیب آغا نے کہا کہ بھائی تو ناراض ہو گیا، خیر تو ہے؟ میں نے کہا دیکھیں وہ میرے لیے کھڑے ہی نہیں ہوئے، انہوں نے کہا وہ اتنے سے ہیں بیچارے، وہ کھڑے ہوئے ہیں بیچارے، وہ ہیں ہی اتنے سے، واپس آ روٹی کھا، میں نے کہا اچھا ہو، تو خیر وہ قبلہ کو میں نے کہا یہ قبلہ ہے، جیسے میں نے کہا نا یہ قبلہ ہے، مجھے کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں تیرا یہ ٹائر پلٹ کے جاتا، تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تو اتنے بڑے ہیں اسکرین پہ جو آتے، تو مجھے کہتے ہیں قبلہ، کہتے ہیں یار میں حلیے سے مار کھا گیا،
میرے والد صاحب قبلہ بھی حلیے سے مار کھا گئے کہ ان کو لوگ سنی سمجھتے تھے، داڑھی اتنی بڑی تھی سفید، آپ کو تو پتہ ہی ہے جی۔ خیر بات یہ ختم کر لیں کہ وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، بس وہ پورا کر لیتے تھے جو کورم ہے نا، کورم 4 پورے کر لیتے تھے کہ اس سال 4 ہو گئے، اگلے سال کوئی بات نہیں، تعداد پوری کر لیتے تھے۔ اچھا، لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، پس حلال کر دیتے جو اللہ نے حرام کیا، اور حرام کر دیتے جو اللہ نے حلال، لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، وہ حلال کر لیتے تھے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے لیے جو برے اعمال تھے ان کو ڈیکوریٹ کر کے پیش کیا جاتا تھا۔ جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ گھونگھٹ والی بہن بھی طوائف کا ناچ گانا دیکھنے چلی جائے گی، مگر قرآن کے لیے بلائیں تو تکلیف ہو جائے گی، پریشان۔ کیوں؟ شیطان کمینہ یہ کہتا ہے کہ فلاں جو خاتون ہے سبحان اللہ کیا اس نے گانا گایا ہے، واہ بھائی واہ، تو ایسا بنا کے کرتے ہیں کہ مفتی بیچارے، کئی مفتی بہہ گئے تھے، پتہ نہیں آپ کو، کئی مفتی یہ ان کے علاقے کے، یہ حسن امتیاز کے علاقے کا ایک مفتی بہہ گیا، وہ ہاں یاد ہے نا آپ کو، ہاں نہیں وہ تقریباً وہی آپ ہی کا ہے نا، وہ علاقہ تو ایک ہی ہے نا، علاقہ تو ایک ہے۔ اب کوئی سریکی والا پورے امریکہ میں جہاں کوئی غلطی کرتا ہے مجھے کہتے ہیں کہ یہ اسخاء حسین دکھاؤ، اب میں کیا کروں، ظاہر ہے میں مشہور ہو گیا سریکی والا، اچھائی میں بھی خلیفہ صاحب کی اچھائی دیکھی آ رہی ہے کہ بھائی سریکی ہیں، کمال کر دیا ہے، رمضان ایسا تو ٹھیک ہے۔ چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آخری سطر کہیں اور انشاءاللہ اگلے دفعہ پھر آج ذرا دیر ہو گئی، بس ہم مجلس شروع کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے مغرب سے پہلے ختم بھی کرنی ہے اور مختصر سا جلوس بھی ہے، پولیس نے اجازت دی ہے۔ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ، ڈیکوریٹ کر دیے گئے ان کے لیے کیا، سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال۔ اللہ مجھے معاف کرے اگر کوئی بندہ یہ طے کر لے نا میں نے آج کے بعد نماز نہیں پڑھنی، آپ یقین کریں 2-4 دن اس کے لیے بڑے معجزے بھی ہو جائیں گے۔ وہ کہے گا کل تک تو میری جو وکری تھی، سیل تھی، وہ 1000 تھی، آج تو 2000 ہو گئی۔ وہ کم بخت شیطان کراتا ہے، وہ 1000 کا بندہ شیطان لا رہا ہے تاکہ یہ نماز نہ پڑھے، کہ نماز نہ پڑھنے سے یہ فائدہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر ایک عزیز ہیں، برخوردار ہیں، تھوڑی دیر میں آ بھی جائیں گے۔ میں تعویذ لے آیا امام حسین علیہ السلام کی، بہت پرانی بات ہے، 94 میں سب سے پہلے مجھے وہ تعویذ ملا جس میں امام حسین پاک کی نسبت سے 200 دعا ہے، 200 دعا میں نے وہ دی، جس کو بھی دی الحمدللہ ان کو فائدہ ہوا۔ وہ ایک میرا برخوردار ہے، بیٹا یہ سمجھ لیں بیٹوں کی طرح، وہ آیا، اس نے کہا کہ قبلہ مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا بیٹا یہ تعویذ مجھے واپس دے دے کیونکہ اس میں امام حسین کی توہین ہو جائے۔ آج تک مانگ رہا ہے تعویذ، میں نے کہا آپ کو نہیں دوں گا، ساری دنیا کو دوں گا کیونکہ آپ نے اس تعویذ کی تنقیص کی تھی، آپ کو بالکل میں نہیں دوں گا۔ وہ یاد ہے بسم اللہ والا واقعہ، پہلے درس میں کہا تھا کہ وہ سید مرتضیٰ تھے، مجتہد علم الہدا، ان کا ایک شاگرد تھا، وہ دیر سے آتا تھا۔ ہمارے بھی شاگرد ماشاءاللہ دیر سے آتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے، ہمارے شاگرد بلکہ ہیں ہی وہ جو دیر سے آتے ہیں، جی ہاں۔ تو وہ دیر سے آتا تھا، تو ایک دن پوچھا درس خارج میں کہ تو دیر سے کیوں آتا ہے؟ اس نے کہا جی میں دجلہ کے ادھر سے آتا ہوں سرکار، وہ جو کشتی ہے نا، کشتی کا پور کہتے ہیں نا کشتی کے، وہ کورم سارا، ہاں جب پورا ہوتا ہے تو تب وہ چلتی ہے، وہ ہم سے گندم لیتے ہیں، گندم ہم ان کو دیتے ہیں سالانہ، آپ کو یاد ہوگا ہمارے یہاں بھی ابھی بھی، بلکہ ابھی بھی ہمارے یہاں تو ابھی بھی جو کشتیاں چلتی ہیں وہ گندم پہ ہی چلتی ہیں، ابھی بھی ہمارے یہاں ابھی بھی جو خوشاب سے شاہپور ہم جاتے ہیں، وہ ہم صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم مثلا ان کا ملک صاحب کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی ان کے عزیز ہیں، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ان کے عزیز ہیں تو ان کے دانے آئے ہوئے، ایسے ہم چلے جاتے ہیں، تو ہم دانے دیتے ہیں استاد جی، اور وہ جب تک ظاہر ہے کہ جب تک سواریاں پوری نہ ہوں تو چلتا نہیں ہے۔ آپ نے ایک چٹ لکھ کے کہا کہ اچھا بیٹا ایسا ہے، کل سے آپ نے نا یہ چٹ دکھا دینی ہے دجلہ کو، دجلہ آپ کو ادھر لے آئے گا، ڈریے گا نہیں۔ وہ جناب اگلے دن تو سب سے پہلے آ گئے، سب سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے ماشاءاللہ۔ چلیے آتے رہے۔ ایک دن ان کے خیال آیا، لیٹ آئے، پھر
جب لیٹ آئے تو استاد نے کہا خیر تو ہے؟ کہا بتاؤں گا بات. استاد جی ایسے ہوا کہ آج میں نے سوچا کہ اس میں ہے کیا، دیکھیں تو صحیح استاد نے کیا لکھا ہے. تو جب میں نے دیکھا تو اس میں لکھی ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کہا اوہ یہ ہماری بسم اللہ میں کمال ہے. بس یہ میرا کہنا تھا، ہماری بسم اللہ اثر ختم ہو گیا. استاد نے کہا جب تک تم نے کھولا نہیں تھا تعویذ کو تمہارے ذہن میں ایک قدر تھی، منزلت تھی. یہ آپ کو یاد ہوگا کبھی میں تعویذ دیتا ہوں کم دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کھولنا نہیں ہے اس کو، کیونکہ آپ کھولیں گے تو شاید بسم اللہ ہی لکھی ہوئی ہو. آپ نے کہنا بسم اللہ کا اتنا کمال ہے تو وہ فوراً اثر ختم ہو جائے گا. خیر تو گفتگو تمام ہوئی. فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. اور اللہ قوم کافرین کو ہدایت نہیں فرماتا. بحث امروز ما در درس سے 156 کے شروع کردیم از سورة البراءت آیات 36 و 37 گفتیم که تعداد ماها در کتاب خدا و نزد خداوند متعال 12 است. جابر رضوان اللہ تعالی علیہ پرسید از پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ بفرمایید ائمه ما چندن؟ فرمود ائمه شما تعداد ائمه شما تعداد ماه ها هست در قرآن. ماه 12 است، امام هم 12. تعداد ائمه شما تعداد نقباء بنی اسرائیل. تعداد ائمه شما تعداد 12 تا برج. لذا گفتیم که از این 12 تا ماه 4 ماه حرام و محرمه. در زمان جاهلیت هم جنگ در این ماها جائز نبوده. رجب و ذوالقعده و ذوالحجه و محرم. گفتیم فرق بین حرام و محرم اینه حرام اون چه که در وقتی که مجبور باشیم جائز بشه. محرم فعلی است که در حالت مجبوری هم جائز نباشه، مثل عقد محارم. جنگ در این ماها بخاطر این محرم را محرم میگویم. بعد گفته شد که این دین قیمه، خودتون را نکشید، برادران و خواهرانتون را نکشید، اولاد خودتون را نکشید، اولاد آدم اولاد حوا همه فامیل تو ظلم نکنید. به مشرکین بجنگید، اگر اونها نجنگند نجنگید، اگر اونها بجنگند شما هم بجنگید، دیگه تمام بجنگید. خدا با پرهیزگاران است. و در آیه 37 گفتیم که کسانی که فراموش میکنند، مثلا نماز را، قرآن را، خدا را، حج را، خمس را، زکات را، زیارت را، اینها چکار میکردند؟ فراموش میکردند. میگفتند این رجب حلال باشه جنگ، رجب سال دیگه نمی جنگی، یا مثلا ذیقعد می جنگیم و ذوالحج نمی جنگیم. اینجوری میگفتند که تعداد را تکمیل کنیم، هرچه که حلال خداست حرام کنیم، هرچه حرام خداست حلال کنیم. و شیطان میاد اعمالشون را زینت میبخشه. خدا این چنین بهانه‌گران را که کافرن هدایت نمیکنه. پروردگار یا اللہ محمد و آل محمد قرآن و اہل بیت کے طفیل میں درس نمبر 156 کو جو سورۃ البراءت کی آیت نمبر 36 اور 37 پر مشتمل تھا، اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرما. جو بھائی، جو بچے، جو بیویاں، جو خواتین اس درس میں تشریف لائی ہیں، ان سب کو اجر و جزا مرحمت فرما. میرے مرحومین کی بخشش فرما. سید ارسلان نقوی ان کی والدہ
इनके ख़ानदान और मोहसन की वालदा के जमी मरहूमीन मरहुमात की मग़फ़िरत फरमा। खलीफा नफीसुल हसन, इनकी बेगम साहिबा, खलीफा मेहदी और तमाम खलीफा फैमिली के मरहूमीन की मरहुमात की मग़फ़िरत फरमा। खादिमुल कुरान मोहम्मद इकबाल के मरहूमीन मरहुमात की, इनकी बेगम के मरहूमीन मरहुमात की बख्शिश फरमा। हमारे भाई मुशर्रफ जाफरी साहब के आल औलाद और बहन इकबाल बानो मरहुमा, इनके और जाफरी फैमिली, हमारे अरशद जाफरी, अमजद जाफरी की, जाफ़र जाफरी की पूरी फैमिली, इनकी बेगमात के मरहुमीन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। हाज खानुम ख़ाहर ताहिरा इंजास खुदाया अमवात खानुम ताहिरा राहम बेबख्श बेआमूस, सेहत कामिल बेशून मरहमत बे फरमा। प्रोफेसर शाहिद साहब के जो मरहुमीन है या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, और इनकी अम्मी के भी जो रिश्तेदार दुनिया से गए उनको भी जन्नतुल फिरदौस में जगह था। मलिक मोहम्मद नवाज़ ख़ान साहब जो संदराल के रईस आज़म हैं, इनके जितने भी मरहुमीन, इनकी वालदा, इनके वालिद, इनके भाई, इनकी भावज, इनकी दूसरी वालदा, जितनी भी आइज़ा अक़रबा इनके गए हैं मलिक फैमिली के, या अल्लाह उन सब के, इनके खुसरे मुअज़्ज़म, इनके कज़न्स वग़ैरह सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे प्रोफेसर सैयद ज़ैगम बादशाह काज़मी की वालदा माजिदा को, इनके खुसरे मुअज़्ज़म को, फूफा को, दीगर जो इनके मरहुमीन हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। इनकी अम्मी के भी, इनकी बेगम के भी जो रिश्तेदार दुनिया से गए उन सब की मग़फ़िरत फरमा। अज़ीज़म हसन इम्तियाज़ सल्लमहू के वालिद वालिदा को जन्नत में जगह दे। इनके दीगर जो ख़ानदान के अफराद हैं उनको भी जन्नत में जगह अता फरमा। प्रोफेसर अब्दुल गफ़ूर निज़ामी और मिसेस निज़ामी और राजा लाल ख़ान और प्रोफेसर राजा हसन रज़ा और इनकी बेगम के जमी मरहुमीन मरहुमात की भी मग़फ़िरत फरमा। मुझ फ़कीर सखावत हुसैन इब्न अताउल्लाह के भी जमी मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। जो बीबियाँ हैं, ख़ास तौर पे हमारी बहन रेशमा मौजूद हैं जिन्होंने आज ये मजलिस का माहौल भी बनाया है। या अल्लाह हमारी बहन रेशमा, उनके ख़ानदान के, उनके शौहर के जमी मरहुमीन मरहुमात की मग़फ़िरत फरमा। हमारे मलिक हसन रज़ा की अहलिया ने भी यहाँ हाथ बटाया है, इनकी अम्मी ने भी, उन दोनों के जो रिश्तेदार हैं अज़्ज़ा अक़रबा है या अल्लाह उन सब की भी मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। जिनके बच्चे आए हैं, मुबश्शिर हसन ज़ैदी के बच्चे आए हैं या अल्लाह, हसन रज़ा के बच्चे आए हैं, अरसलान के बच्चे आए हैं, या अल्लाह तुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल का वास्ता इनके बच्चों को लायक फ़ायक नेक बना, और इन पेरेंट्स को बच्चों को भेजने के बायस अजर व जज़ा मरहमत फरमा। या अल्लाह ये जो दर्स आज का हुआ है, अगरचे मुख्तसर भी है और टूटा फूटा भी है, इसको दवाम बख्श, इसको भी ख़त्मुल कुरान तक व नास तक ले जा। या अल्लाह हमारे भाई बहनों को वक्त पर आने की, दुरूस में शिरकत करने की, बच्चों को संडे स्कूल में लाने की, मजालिस व महाफिल में शिरकत की तौफीक नसीब फरमा। अरशद बुखारी साहब को, इनकी बेगम साहिबा को, इनके बच्चों को भी ज़िंदा व सलामत रख। बुखारी फैमिली के जमी मरहुमीन मरहुमात की मग़फ़िरत फरमा। जो ऑनलाइन देख सुन रहे हैं या अल्लाह उन सबको अजर व जज़ा दे, और जो वादा करके नहीं आए या अल्लाह तू खुद ही उनसे पूछ, हम तो पूछने के काबिल नहीं, उनको वादा वफ़ाई की तौफीक खैर नसीब फरमा। आज की न्याज का एहतमाम तक़ी रिज़वी ने किया। या अल्लाह तक़ी रिज़वी, उनकी बेगम समीना जो हमारी बहन है, ज़ाकिरा अहल बैत, ज़ाकिरा हुसैन, उनके जमी मरहुमीन मरहुमात की मग़फ़िरत फरमा। जो और बीबियाँ भी मौजूद हैं या अल्लाह उन सब के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वअज्जिलिल्लाहुम्मा फ़ी फ़रज मौलाना साहिब ज़मान वजअलना मिन आवानिही व अंसारिही। सलावत।